21 जून 1953 के खासे गर्म दिन कराची के पेंटोज नर्सिंग होम में उस बच्ची की पैदाइश पर अहले खाना समेत नर्सिंग होम के अमले के अरकान भी बहुत खुश थे। अपनी इस पहली औलाद को वालिद ने पिंकी और वालिदा ने बेबी के इब्तदाई नामों से पुकारा, मगर इदारे के रिकॉर्ड में बच्ची का नाम बेनज़ीर भुट्टो दर्ज किया गया, जो उस बच्ची की एक जवां साला मरहूमा फुप्पी के नाम पर रखा गया था। बेनज़ीर भुट्टो के वालिद जुल्फ़कार अली भुट्टो तबका अशराफिया से ताल्लुक रखते थे। 1943 में उनकी पहली शादी श्री अमीर बेगम से हुई और सितंबर 1951 में दूसरी शादी कुर्द नज़दाद ईरानी खातून नुसरत भुट्टो से हुई। नुसरत भुट्टो ईरान के शहर अस्फहान से ताल्लुक रखती थी और उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। जुल्फ़कार और नुसरत भुट्टो के 4 बच्चे थे, जिनमें बेनज़ीर के अलावा मीर मुर्तज़ा, सनम भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो शामिल थे। बेनज़ीर भुट्टो ने इब्तदाई तालीम लेडी जेनिंग्स नर्सरी स्कूल और कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी कराची में हासिल की। इसके बाद 2 साल रावलपिंडी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में भी तालीम हासिल की, जबकि इन्हें बाद में मरी के जेसिस एंड मैरी में दाखिला दिलवाया गया। उन्होंने 15 साल की उम्र में ओ लेवल का इम्तिहान पास किया। अप्रैल 1969 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रेडक्लिफ कॉलेज में दाखिला ले लिया। बेनज़ीर की उम्र इस यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए कम थी, मगर बाअसर जुल्फ़कार भुट्टो ने कुछ डोरियां हिलाकर बिल आखिर उनका दाखिला यकीनी बनाया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुआशरियत के प्रोफेसर और बाद में इंडिया के लिए अमेरिका के सफीर बनने वाले जॉन केनेथ गेल ब्रेथ को बेनज़ीर का सरपरस्त मुकर्रर किया गया। वो हार्वर्ड में अपने हॉस्टल इलीट हाउस की सोशल सेक्रेटरी भी बनी और वालिद की तरह उमूर खारजिया में दिलचस्पी रखने वाली बेनज़ीर उसी जमाने में वियतनाम की जंग में अमेरिका के शामिल होने के खिलाफ मुहिम में भी सरगर्म रही। 1971 में उनके हार्वर्ड के जमाने तालिब इल्मी के दौरान ही जब जुल्फ़कार भुट्टो पाक इंडिया जंग के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे तो उन्होंने बेनज़ीर को भी वहीं बुलवा लिया। तरबियत के ऐसे ही मौक़ों के जरिए जुल्फ़कार भुट्टो ने बेनज़ीर को उमूर खारजिया के असरार व रुमूज़ समझाए। 1972 में बेनज़ीर भुट्टो एक बार फिर पाकिस्तान इंडिया मुज़ाकरात में वालिद के हमरा नजर आईं। इस मरतबा वो मशहूर ज़माना शिमला मुआहदे की तकरीब में शिरकत की गर्ज से इंडिया पहुंची, जहां वो पहली बार वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी से भी मुतारिफ हुई। ये जुल्फ़कार भुट्टो की मुसलसल रहनुमाई में जारी उनकी सियासी तरबियत का ऐसा मोड़ था जब इन्हें रेडियो और अखबारात पर मुश्तमिल इंडियन मीडिया की तवज्जो हासिल हुई। इतनी कम उम्र में खुद पर प्रेस की इस तवज्जो को खुद बेनज़ीर भुट्टो ने अपने ही अल्फाज में यूं वाज़े किया कि मैं नई नस्ल की इलामत थी। मैं आज़ाद पाकिस्तान में पैदा हुई, इसीलिए मैं उन तमाम पेचीदगियों और तासुबात से पाक थी जो तकसीम हिंद के खूनी सानहे और सदमात के नतीजे में भारतीयों और पाकिस्तानियों को जुदा कर चुके थे। बेनज़ीर भुट्टो ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1973 में पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। बेनज़ीर ने फ़लसफ़े, सियासियात और माशियात की तालीम के लिए बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेडी मार्गरेट हॉल कॉलेज का रुख किया, जहां से वो 2nd क्लास में कामयाब हो सकी। फिर वालिद के इसरार पर उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक और इदारे सेंट कैथरीन्स कॉलेज से बैनुल अक़वामी कानून और सफारतकारी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी हासिल की। ऑक्सफोर्ड में वो तीसरी दुनिया की एक रवायती रईसजादी के तौर पर भी रहीं, मगर कई दोस्त भी बनाए। बाज़ दोस्तों के मुताबिक वो खुश मिजाज लेकिन मुतजस्सिस शख्सियत थीं। 1974 में बेनज़ीर को इस वक्त मुअम्मर कज़ाफ़ी, अनवर सादात, शाह हुसैन और शाह फैसल जैसे मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात का मौका उस वक्त मिला जब वो लाहौर में अपने वालिद के साथ इस्लामी ताउन तंजीम की सरबराही कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई। 1977 में बेनज़ीर भुट्टो मुबाहसे की अंजुमन ऑक्सफोर्ड यूनियन की सदर मुंतखब हुई। वो पहली एशियाई खातून थी जो इस ओहदे पर फायज हुई। अगरचे इब्तदा में तंजीम के अरकान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही आते थे, मगर इस आज़ाद इदारे का यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं था। जून 1977 में ऑक्सफोर्ड से तालीम मुकम्मल होने पर वो इस नीयत के साथ वतन वापस पहुंची कि अपने वालिद और इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़कार भुट्टो के दफ्तर में कायम मुश्तरका मफादात की बैनुसूबाई काउंसिल में खिदमात भी इंजाम देंगी और पाकिस्तानी दफ्तर खारजिया में मुलाजमत के लिए मुकाबले का इम्तिहान में भी शरीक होंगी। मगर सियासत और पाकिस्तान की फौज कुछ और ही तय कर चुके थे। 5 जुलाई 1977 को बड़ी फौज के सरबराह जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने जुल्फ़कार भुट्टो का तख्ता उलट कर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया और सियासी कायदीन, अदीबों, सहाफ़ियों, दानिश्वरों समेत हर उस शख्स को गिरफ्तार किया जाने लगा जिसके बारे में जरा सा भी शुबा था कि वो फौज या इसके इक़्तिदार पर कब्जा कर लेने के खिलाफ आवाज उठा सकता है। गिरफ्तार तो जुल्फ़कार भुट्टो को भी किया गया, मगर जब बड़े पैमाने पर अवामी एहतजाज हुआ तो इन्हें रिहा कर दिया गया। 16 सितंबर 1977 को जुल्फ़कार भुट्टो दोबारा गिरफ्तार हुए तो उन्होंने बेनज़ीर के भाई मीर मुर्तज़ा को मुल्क से बाहर भेज दिया।
مگر نصرت بھٹو اور بے نظیر دونوں ملک میں ہی رہیں۔ فوجی بغاوت کے بعد ذوالفقار بھٹو نے نصرت بھٹو کو پارٹی کا شریک سربراہ نامزد کر دیا تھا، جبکہ اکتوبر 1977 میں بے نظیر کو بھی پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا رکن مقرر کیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب بے نظیر بھٹو پارٹی کی مستقبل کی رہنما بن کر ابھری اور پارٹی کا مقبول ترین سیاسی چہرہ بن گئی۔ وہ اور نصرت بھٹو جنرل ضیاء کے خلاف مظاہرے اور احتجاج منظم کرتی رہیں اور جب موقع ملتا تو جیل میں ذوالفقار بھٹو سے ملاقاتیں بھی کرتی۔ پھر وہ وقت آیا جب فوجی حکومت نے نصرت اور بے نظیر بھٹو کو بھی قید کر لیا اور دونوں مختلف شہروں میں قید یا نظر بند رکھی جاتی رہیں۔ ذوالفقار بھٹو پر ان کے سیاسی مخالف احمد رضا قصوری کے والد محمد احمد خان قصوری کے قتل کے الزام میں مقدمہ چلا۔ لاہور ہائی کورٹ نے انہیں پھانسی کی سزا سنائی اور سپریم کورٹ نے یہ سزا برقرار رکھی۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی سے قبل ذوالفقار بھٹو نے نصرت بھٹو اور بے نظیر دونوں کو ملک سے باہر چلے جانے کو کہا، مگر دونوں نے انکار کر دیا۔ اس پھانسی کے بعد بے نظیر اور نصرت بھٹو کو پھر 6 ماہ کے لیے گرفتار کر لیا گیا۔ رہائی ملی تو دونوں کو مزید 6 ماہ کے لیے گھر پر نظر بند کر دیا گیا اور دونوں اپریل 1980 میں رہا ہوئیں۔ بالآخر دونوں ماں بیٹی فروری 1981 میں کئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ تحریک بحالی جمہوریت MRD نامی اتحاد قائم کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ بے نظیر کے بھائیوں میر مرتضیٰ اور شاہ نواز بھٹو نے افغانستان میں قیام کے دوران اپنے والد کا تختہ الٹے جانے کا بدلہ لینے کے لیے مبینہ طور پر ذوالفقار نامی تنظیم قائم کی، جس میں پیپلز پارٹی اور اس کی ذیلی طلبہ تنظیم PSF کے ارکان شامل تھے۔ اس تنظیم نے مزاحمت کے لیے مسلح جدوجہد کا راستہ اپنایا اور 2 مارچ 1981 کو PIA کی پشاور جانے والی پرواز PK-326 کو ہائی جیک کرنے کی ذمہ داری قبول کی۔ بے نظیر بھٹو نے اس طیارے کے اغوا کی مذمت کی اور ذوالفقار کی سیاست، حکمت عملی اور طریقہ کار پر پارٹی میں ایک واضح تقسیم نمایاں ہوئی، یہاں تک کہ بے نظیر اور مرتضیٰ بھٹو آمنے سامنے دکھائی دینے لگے۔ طیارے کے اغوا کے بعد مارچ 1981 میں ایک بار پھر بے نظیر اور نصرت بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا۔ جولائی 1981 میں کینسر کے مرض کا شکار ہو جانے پر نصرت بھٹو کو تو علاج کی گھر سے بیرون ملک جانے کے لیے رہا کر دیا گیا، مگر بے نظیر قید رہیں۔ وہ سکھر اور کراچی کی جیل میں اسیر رہیں اور بعض اوقات انہیں قید تنہائی میں بھی رکھا گیا۔ قید و بند کی ان صحبتوں سے ان کی صحت شدید متاثر ہوئی۔ دسمبر 1981 میں ان کی رہائش گاہ کو سب جیل قرار دے کر انہیں گھر پر ہی نظر بند کر دیا گیا اور تب ایک پرانی دوستی ان کے کام آئی۔ یہ ہارورڈ میں ان کے سرپرست جان کینتھ گیلبرتھ کے صاحبزادے پیٹر گیلبرتھ تھے، جو اس وقت امریکی محکمہ خارجہ سے بطور سفارتکار منسلک ہو چکے تھے۔ 1982 میں جب جنرل ضیاء نے واشنگٹن کا دورہ کیا تو پیٹر گیلبرتھ نے روڈ آئلینڈ سے سینیٹر کیلے براؤن پیل اور بااثر امریکی ماہر قانون و سیاستدان جیمز بکلے جیسے بارسوخ امریکی سیاستدانوں کے ذریعے جنرل ضیاء پر بے نظیر بھٹو کی حمایت کے لیے خاصا دباؤ ڈالا، جس کے نتیجے میں جنوری 1984 میں حکومت پاکستان انہیں رہا کرنے پر تیار ہو گئی، مگر رہائی کے بعد انہیں جنیوا بھجوا دیا گیا۔ جنیوا سے وہ لندن پہنچی، جہاں پہلے ان کے سر کی ہڈی کی ایک سرجری بھی کی گئی۔ MRD کی تحریک کے دوران بے نظیر اور نصرت بھٹو احتجاجی مظاہرے پر پولیس کے لاٹھی چارج کی وجہ سے زخمی ہوئی تھی اور غالباً یہ سرجری اسی کا نتیجہ تھی، جس کے بعد بے نظیر باربیکن کے علاقے میں کرائے کے ایک فلیٹ میں رہائش پذیر ہوئی۔ لندن میں اس قیام کے دوران بے نظیر کے رہائش گاہ پارٹی کے ضلع وطن اراکین کے لیے صدر دفتر بن گئی، جو سیاسی مخالفین کے خلاف جاری جنرل ضیاء حکومت کے جبر سے دنیا بھر کو آگاہ رکھتے رہے۔ وہ پیپلز پارٹی میں مرکزی حیثیت بھی اختیار کر گئیں، مگر اب بھی انہیں پارٹی کا بلا شرکت غیر سربراہ مان لیے جانے میں 2 رکاوٹیں حائل تھیں۔ ایک پارٹی میں ذوالفقار بھٹو کے ساتھیوں یعنی انکلز کے یہ خدشات کہ پیپلز پارٹی بھٹو خاندان کی جاگیر بن جائے گی، اور دوسرا خود ان کے اپنے سگے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو، جن کا خیال تھا کہ ذوالفقار بھٹو کے اصلی سیاسی وارث بے نظیر نہیں بلکہ وہ خود ہیں۔ بے نظیر کو لندن پہنچے 1.5 برس سے بھی کم کا عرصہ گزرا تھا کہ انہیں اپنے 27 سالہ بھائی شاہ نواز کی موت کا صدمہ سہنا پڑا۔ 27 سالہ شاہ نواز بھٹو جولائی 1985 میں فرانس کے شہر نیس میں واقع اپنے فلیٹ میں انتہائی پر اسرار حالات میں مردہ پائے گئے تھے۔ حیرت انگیز طور پر جنرل ضیاء کی حکومت نے بے نظیر بھٹو کو شاہ نواز بھٹو کی میت پاکستان لا کر دفن کرنے کی اجازت دے دی اور وہ بھائی کی تدفین کے لیے اگست میں پاکستان پہنچی، مگر گھری خدا بخش میں اس تدفین کے فوراً ہی بعد انہیں پھر گرفتار کر کے کراچی میں ان کے گھر پر نظر بند کر دیا گیا۔ نومبر 1985 میں رہائی ملنے پر وہ پھر یورپ روانہ ہو گئیں۔ 30 دسمبر 1985 کو جب جنرل ضیاء نے مارشل لا کے خاتمے کا اعلان کیا
کیا تو تبھی بے نظیر بھٹو نے بھی وطن واپسی کا فیصلہ بھی کیا، لیکن پارٹی کے بعض ارکان کا موقف تھا کہ بے نظیر بھٹو نے اقتدار کو فوقیت دیتے ہوئے ذوالفقار بھٹو کی سیاسی روش ترک کر کے پاکستان کی طاقتور فوج اور ریاست کے فیصلہ سازوں یعنی اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ خود ان کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کا موقف بھی یہی رہا۔ بے نظیر بھٹو سیاسی عمل کا حصہ بننے کے لیے 10 اپریل 1986 کو وطن واپس پہنچی تو لاہور میں ان کا شاندار اور تاریخی استقبال کیا گیا، جس میں لاکھوں افراد شریک ہوئے۔ اس فقید المثال استقبال اور شاندار سیاسی کامیابی کے بعد بے نظیر نے ملک بھر کے طوفانی دورے کیے اور زبردست سیاسی حمایت سمیٹی، مگر انہیں ایک بار پھر گرفتار کر کے کراچی کی لانڈی جیل میں قید کر دیا گیا۔ رہائی ملی تو انہوں نے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز تو کیا ہی، مگر ساتھ ساتھ 18 دسمبر 1987 کو آصف علی زرداری سے شادی کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز بھی کر دیا۔ ان پر لکھی گئی کتابوں کے مطابق یہ ارینجڈ میرج تھی اور آصف علی زرداری نصرت بھٹو کا انتخاب تھے۔ اس دوران پاکستان میں غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں محمد خان جنیجو وزیر اعظم منتخب ہوئے، مگر 29 مئی 1988 کو جنرل ضیاء نے سانحہ اوجری کیمپ کے تناظر میں محمد خان جنیجو کی حکومت کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں سمیت تحلیل کر دیا۔ اخبارات کے مطابق جنرل ضیاء کو یہ اطلاع بھی مل چکی تھی کہ بے نظیر اب حاملہ ہیں، اور یہی سوچ کر انتخابات نومبر 1988 میں منعقد کروانے کا اعلان کیا گیا کہ اس وقت بے نظیر بھٹو حمل کے بالکل آخری دنوں میں ہوں گی اور ان انتخابات میں زیادہ متحرک نہیں رہ سکیں گی۔ جنرل ضیاء 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب ایک فضائی حادثے میں ہلاک ہو گئے، اور اس حادثے کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ نومبر کے انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ 21 ستمبر 1988 کو بے نظیر بھٹو کی اولین اولاد اور پارٹی کے موجودہ شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ولادت سے پہلے کئی مہینوں کی حاملہ بے نظیر کی قیادت میں پیپلز پارٹی نے بھرپور انتخابی مہم چلائی، جو بلاول بھٹو کی ولادت کے بعد بھی جاری رہی۔ پارٹی کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ پیپلز پارٹی کو زبردست کامیابی کی توقع کے تحت 18,000 سے زائد انتخابی امیدواروں کی درخواستیں موصول ہوئیں۔ جنرل ضیاء کے خیالات اور متعارف کردہ اسلامی نظام کے حامیوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف نواز شریف کی قیادت میں بڑا سیاسی اتحاد اسلامی جمہوری اتحاد IJI بھی تشکیل دیا۔ ISI کے اس وقت کے سربراہ جنرل حمید گل کی قیادت میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے بے نظیر مخالف اس سیاسی اتحاد کو مالی مدد و معاونت بھی فراہم کی، مگر ان تمام تر مشکلات و وجوہات کے باوجود بھی بے نظیر بھٹو 16 نومبر 1988 کو ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہو ہی گئیں۔ بے نظیر بھٹو نے 2 دسمبر 1988 میں 35 سال کی عمر میں ملک اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ غازی صلاح الدین تو بے نظیر کو روشن خیال پاکستان کی علامت کہتے ہیں، مگر امریکہ اور برطانیہ سے تعلیم یافتہ بے نظیر بھٹو کو اولیاء کرام کے مزاروں اور درباروں پر باقاعدگی سے حاضریاں دینے پر ان کے بعد ناقدین توہم پرست بھی کہا کرتے تھے۔ فرحت اللہ بابر کہتے ہیں کہ بے نظیر بھی عام خواتین کی طرح اولیاء اللہ کے مزاروں اور درباروں پر باقاعدگی سے حاضری دیتی تھی۔ یہ دکھاوا یا سیاسی شعبدہ بازی نہیں تھی، وہ بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ ان مزاروں اور درباروں پر حاضری دیتی تھی۔ ان کے مطابق بے نظیر نے منت مانی تھی کہ اگر آصف علی زرداری رہا ہو جائیں تو وہ اجمیر میں درگاہ پر حاضری دیں گی، اور وہ گئیں۔ وزارت عظمیٰ سے برطرفی 6 اگست 1990 میں 20 ماہ کے بعد صدر اسحاق خان نے بے نظیر کی حکومت کو بے پناہ بدعنوانی اور کرپشن کی وجہ سے برطرف کر دیا۔ 2 اکتوبر 1990 کو ملک میں نئے انتخابات ہوئے، جس میں نواز گروپ اور بے نظیر حکومت کی مخالف جماعتوں نے اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے الائنس بنایا، جس کے انتخابات میں اکثریت حاصل کی۔ ان انتخابات کے نتیجے میں اسلامی جمہوری اتحاد کے عطائی پلیٹ فارم سے نواز شریف وزیر اعظم بن گئے، جبکہ بے نظیر قائد حزب اختلاف بن گئی۔ 1993 میں اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت کو بھی بدعنوانی کے الزام میں برطرف کر دیا، جس کے بعد اکتوبر 1993 میں عام انتخابات ہوئے، جس میں پیپلز پارٹی اور اس کی حلیف جماعتیں معمولی اکثریت سے کامیاب ہوئیں اور بے نظیر ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بن گئی۔ پیپلز پارٹی کے اپنے ہی صدر فاروق احمد خان لغاری نے 1996 میں بے امنی اور بدعنوانی، کرپشن اور ماورائے عدالت قتل کے اقدامات کے باعث بے نظیر کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ جون 1997 میں پاکستانی حکومت نے سوئس حکومت سے کہا کہ وہ بے نظیر بھٹو اور ان کے شوہر آصف علی زرداری کے بینک اکاؤنٹ کی تحقیقات کریں۔ تحقیقات کے نتیجے میں بھٹو کی طرف سے لندن میں خریدا گیا $1,90,000 کا ہار ضبط کر لیا گیا۔ سوئس مجسٹریٹ ڈینیال ڈیوڈ کی سربراہی میں ہونے والی تحقیقات نے کئی بدعنوان سودوں کا پردہ فاش کیا، جس میں زرداری شامل تھے۔ ایک قابل ذکر کیس
ڈسالٹ ایک فرانسیسی طیارہ ساز کمپنی ہے جس نے زرداری کو $4 بلین کے لڑاکا طیاروں کی فروخت کی سہولت کاری کے لیے $200 ملین ادا کرنے پر اتفاق کیا۔ ان نتائج کی مزید تفتیش BBC کی ایک دستاویزی ٹیم نے کی۔ بھٹو اور زرداری کے خلاف مقدمات 2003 میں ان کی سزا کا باعث بنے۔ دونوں کو 5 سال قید اور $8.6 ملین جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ منی لانڈرنگ۔ سوئس حکومت نے 1998 میں بے نظیر بھٹو اور زرداری کے خلاف کرپشن کے الزامات سے متعلق دستاویزات پاکستانی حکومت کے حوالے کی۔ دستاویزات میں زرداری کے خلاف سوئس حکومت کی جانب سے منی لانڈرنگ کا باقاعدہ الزام شامل تھا۔ بھٹو اور زرداری کو 1999 میں لاہور ہائی کورٹ نے بھٹو کے دوسرے دورے حکومت میں سوئس انسپیکشن کمپنی سوسائٹ جنرل ڈی سرویلنس سے کک بیکس قبول کرنے پر مجرم قرار دیا تھا۔ ہیلی کاپٹر اسکینڈل۔ بے نظیر بھٹو اور زرداری پر الزام تھا کہ انہوں نے ہیلی کاپٹر کی خریداری میں حکومت کو $2.168 ملین اور عوام کے پیسے سے $1.1 ملین کا دھوکہ دیا۔ بے نظیر اپنے بھائی مرتضیٰ کے قتل اور اپنی حکومت کے ختم ہونے اور 1997 میں منعقدہ عام انتخابات میں پارٹی کی شکست کے بعد دبئی چلی گئیں، جہاں انہوں نے کئی سال جلا وطنی میں گزارے۔ 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کو ہٹا کر اقتدار پر قبضہ کیا اور نواز شریف اور بے نظیر بھٹو اور ان کے شوہر آصف علی زرداری پر کرپشن کے الزامات لگائے تھے۔ 12 اکتوبر 1999 کو نواز حکومت کی برطرفی کا بے نظیر بھٹو نے خیر مقدم کیا۔ پرویز مشرف نے اقتدار میں آ کر بے نظیر بھٹو اور نواز شریف دونوں کو اپنا ٹارگٹ بنایا، دونوں پر کرپشن کے الزامات لگائے اور نیب بنا کر دونوں سابق وزرائے اعظم اور آصف علی زرداری پر کرپشن کے مقدمات بنائے۔ اسی دوران بے نظیر، نواز شریف اور دیگر پارٹیوں کے سربراہان کے ساتھ مل کر لندن میں ARD کی بنیاد ڈالی اور ملک میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت کے خلاف بھرپور مزاحمت کا اعلان کیا۔ ان کی خود ساختہ جلا وطنی کے دوران ایک اہم پیش رفت اس وقت ہوئی جب 14 مئی 2006 میں لندن میں نواز شریف اور بے نظیر کے درمیان میثاق جمہوریت پر دستخط کر کے جمہوریت کو بحال کرنے اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اکتوبر 2007 میں بے نظیر امریکی امداد سے پرویز مشرف کی حکومت سے ساز باز کے نتیجے میں اپنے خلاف مالی بدعنوانی کے تمام مقدمات ختم کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ قومی مفاہمتی فرمان 2007 یعنی NRO اس صدارتی فرمان کو کہتے ہیں جو پرویز مشرف نے امریکی ایما پر سیاسی مفاہمت ممکن بنانے کے لیے جاری کیا۔ اس قانون کے مطابق 1 جنوری 1986 سے 12 اکتوبر 1999 کے دوران مالی لوٹ کھسوٹ میں ملوث سیاستدانوں کو حکومت قومی مفاہمت کے جذبہ کے تحت معاف کر سکے گی۔ اس مفاہمت کے نتیجے میں تمام مالی لوٹ کھسوٹ کے مقدمات حکومت پاکستان نے واپس لے لیے۔ 28 جولائی 2007 کو ابوظہبی میں جنرل پرویز مشرف اور بے نظیر کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی، جس کے بعد پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن تقریباً 8.5 سال کی جلا وطنی ختم کر کے 18 اکتوبر کو وطن واپس آئیں تو ان کا کراچی ایئرپورٹ پر فقید المثال استقبال کیا گیا۔ بے نظیر کی آمد کے وقت ہی دہشت گردوں نے ان پر پہلا حملہ کیا۔ کراچی پہنچنے کے بعد جب ہزاروں کارکنوں پر مشتمل ان کا قافلہ کراچی ایئرپورٹ سے مزار قائد کی جانب رواں دوا تھا تو کارساز پر 2 زوردار دھماکوں نے فضا خون آلود کر دی۔ دہشت گردی کی اس بزدلانہ کارروائی میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں، ہمدردوں سمیت تقریباً 150 افراد جاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ قیامت صغریٰ کے اس منظر کے دوران بے نظیر کو بحفاظت بلاول ہاؤس پہنچا دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن جب اپنے بچوں بلاول، بختاور اور آصفہ سے ملنے دوبارہ دبئی گئیں تو ملک کے اندر جنرل پرویز مشرف نے 3 نومبر کو ایمرجنسی نافذ کر دی۔ یہ خبر سنتے ہی بے نظیر دبئی سے وطن واپس لوٹ آئیں۔ ایمرجنسی کے خاتمے، ٹی وی چینلز پر پابندی ہٹانے اور سپریم کورٹ کے ججز کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ اس وقت تک ملک میں نگران حکومت بن چکی تھی اور مختلف پارٹیاں انتخابات میں حصہ لینے کے معاملات میں بٹی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ اس صورت میں پیپلز پارٹی نے میدان خالی نہ چھوڑنے کی حکمت عملی کے تحت تمام حلقوں میں امیدوار کھڑے کیے اور کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ 26 دسمبر 2007 کی رات جب بے نظیر بھٹو ایک لانگ ڈرائیو کے بعد اسلام آباد کے زرداری ہاؤس پہنچی تو وہ بہت تھک چکی تھی، لیکن ISI کے سربراہ میجر جنرل ندیم تاج کا پیغام ان تک پہنچا تھا کہ وہ ایک اہم کام کے لیے ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے فیصلہ کیا کہ وہ 2 گھنٹے سوئیں گی اور رات ندیم تاج سے ملاقات کریں گی۔ یہ ملاقات رات 1:30 بجے ہوئی اور بے نظیر کے علاوہ ان کے سلامتی کے مشیر رحمان ملک بھی اس میں شامل تھے۔
ندیم تاج نے انہیں بتایا کہ اس دن کوئی انہیں قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ISI کے سربراہ میجر جنرل ندیم تاج کو اپنے ذرائع سے اتنا یقین تھا کہ وہ خود دیر رات بے نظیر کی اسلام آباد رہائش گاہ پہنچے تھے۔ 27 دسمبر کی صبح بے نظیر صبح 8:30 بجے بیدار ہوئی۔ 9 بجے انہوں نے ناشتہ کیا۔ 2.5 گھنٹے بعد وہ امین فہیم اور پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر کے ساتھ افغان صدر حامد کرزئی سے ملنے گئی۔ کرزئی اسلام آباد کے سرینا ہوٹل کی 4تھی منزل پر ٹھہرے تھے۔ 1 بجے وہ زرداری ہاؤس واپس آئیں۔ انہوں نے کھانا کھایا اور شام کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ لیاقت باغ میں دی جانے والی تقریر کو حتمی شکل دی۔ سپہر کو بے نظیر گاڑیوں کے قافلے میں لیاقت باغ کے لیے روانہ ہو گئیں۔ جب بے نظیر لیاقت باغ میں عوامی جلسے سے خطاب کرنے کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسلام آباد آ رہی تھی کہ لیاقت باغ کے مرکزی دروازے پر پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے کارکن بے نظیر بھٹو کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے۔ اس دوران جب وہ پارٹی کارکنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گاڑی کی چھت سے باہر نکل رہی تھی کہ نامعلوم شخص نے ان پر فائرنگ کر دی۔ اس کے بعد بے نظیر کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا جس میں ایک خودکش حملہ آور جس نے دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی بیلٹ پہن رکھی تھی خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس دھماکے میں بے نظیر بھٹو جس گاڑی میں سوار تھیں اس کو بھی شدید نقصان پہنچا، لیکن گاڑی کا ڈرائیور اسی حالت میں گاڑی کو بھگا کر راولپنڈی جنرل ہسپتال لے گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئی۔ بے نظیر کی وصیت کے مطابق پیپلز پارٹی کی قیادت ان کے 19 سالہ بیٹے بلاول کے سپرد کر دی گئی۔ اس وقت یہ اعلان بھی کیا گیا کہ آئندہ سے بلاول زرداری کا نام بلاول بھٹو زرداری ہوگا۔ بے نظیر بھٹو نے 2 کتابیں تحریر کی جس میں ایک ڈاٹر آف ڈیسٹنی اینڈ آٹو بایوگرافی 1989 اور دوسری کتاب ریکونسیلیشن اسلام ڈیموکریسی اینڈ دا ویسٹ 2008 شامل تھیں۔